वेलकम बैक वंस अगेन। और अमन मुज़ाकरात बस अब घड़ी करीब आ गई है और उससे पहले हमने देखा रात गए ईरानी डेलीगेशन पहुंचा और उनका भी ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। और इसी तरीके से अब से कुछ देर घंटे पहले हमने देखा कि अमरीकी डेलीगेशन भी पहुंचा है। नाइब सदर जेडी वैंस की क़यादत में स्टीव विटकॉफ हैं, जैरेड कुशनर हैं और फिर अब मुज़ाकरात का दौर शुरू होना है। इस्लामाबाद में जी स्टेज सज गया है, टेबल तैयार है, फरीकैन ने बैठना है और मुज़ाकरात के दौर का आगाज होगा। और इससे उम्मीद की जा सकती है क्योंकि हाई पावर डेलीगेशन दोनों जानिब से आया है, दिस शोज के दोनों जानिब से विलिंगनेस भी है, अमन के लिए सीरियसनेस भी है। और ये डेलीगेशन हमें ये बताता है, और जितनी जल्दी से हमने देखा कि ये तमाम तर मामलात मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं, ये भी बड़ा एक खुश आइन पहलू है। एक तरफ 15 पॉइंट्स है, एक तरफ 10 पॉइंट्स है। अब देखना यह है कि जाहिर है कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी अपनाई जाएगी और यकीनन ये एक दिन के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये उम्मीद की जा सकती है जब इस तरह के सेंसिटिव चैलेंजिंग मुज़ाकरात हो तो फिर कई दौर भी हो सकते हैं मुज़ाकरात के और बहुत कुछ इससे गेन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी वसीम थोड़ा सा अगर हम इस पे बात कर लें कि ईरान के जो पॉइंट्स हैं, ईरान के अगर 2 से 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स भी मानी जाते हैं तो भी ईरान के लिए एक विन विन सिचुएशन बनेगी क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस थी, वो ट्रेड नहीं कर सकते थे। आबनाए हुर्मुज़ है, एनरिच यूरेनियम की जब बात करते हैं उस पर तो वो ऑलरेडी एग्री कर गए थे लास्ट जो मुज़ाकरात हुए। तो बहरहाल बड़ी गुड पोजीशन में इस वक्त ईरान। बिल्कुल, ईरान ने बहुत सारे अंदाज़े अमेरिका के गलत साबित किए और ये कोई इस पर तज्जिया तो बहुत सारा किया ही जा सकता है, लेकिन अगर तज्जिए से हट के सिर्फ खबर पे भी जाया जाए तो खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 बयान तो ऐसे दे चुके हैं। एक में उन्होंने कहा कि मुझे लगता था जब जंग अपने चौथे हफ्ते में थी तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता था 3-4 दिन में ये मामला ख़त्म हो जाएगा, विच स्पीक्स वॉल्यूम। उनको लगता था कि ये इतनी कैपेसिटी नहीं ईरान की रिस्पॉन्ड करने की। दूसरा, वो खुद बार बार हमें अपील करते हुए नजर आया कि ईरान के अवाम निकलो, इनको घर भेजो, इनका तख्ता उलट दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अलग बात है कि अब वो कभी कहते हैं कि रिजीम चेंज तो मकसद में ही नहीं था, मकासद में ही नहीं था, और कभी कभी वो कहते हैं कि रिजीम चेंज तो हो गई है। तो वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र रहा था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद ये भी कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि हमें नहीं लगता था कि जंग का दायरा मशरिक़ वस्ता तक फैलेगा, जो कि फैला और ऐसा फैला कि सबने देखा। सो बहुत सारे लेवल्स पे ईरान में बहुत सारी मिक्स्ड स्टोरी। अलाउ मी, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो रफ्तार है पोस्ट करने की ट्रुथ सोशल पे और फिर वो जाहिर है ट्विटर पर भी आ जाता है और फिर सब में फैल जाता है, वो नहीं रुकी है। अब भले वो लेफ्ट राइट ट्वीट हो रही हो, कभी हंगरी को मदद फराहम कर रहे हैं, कभी वो टकर कार्लसन और दीगर इशूज़ पे बात करें, लेकिन वो उनका एक जारी है वो सिलसिला पोस्टिंग का। वो अपने मिजाज का एक इंसान है। हालांकि ये हेड ऑफ द स्टेट्स को बड़ा एक ही जुमला बहुत ही नपातुला ही बोलना चाहिए। और आखिरी जो हमने एक तवील तरीन इस जंग के दौरान ट्वीट देखी वो बहुत मुझे का खेज इसलिए भी थी कि उसमें उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के नाम लेकर और बार बार उसी ट्वीट में लिखा कि मुझे को फ़र्क पड़ता नहीं है इनसे। और बार कमाल ये है कि उन सहाफ़ियों का नाम लेकर ये कहते रहे कि इनको तो अब कोई पूछता भी नहीं है। भाई, अमेरिका का सदर इन सहाफ़ियों के बारे में 2 पेज का खुतबा लिख रहा है, ये बात कोई कम है? और आप कह रहे हैं सहाफ़ियों को हैसियत ही नहीं, इनको टीवी पे कोई बुलाते नहीं। और ये वो सहाफ़ी थे या वो इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने बाकायदा एक ओपिनियन बनाई थी अमेरिकन के इलेक्शन से पहले, मेगा बेस इन्हें कहा जाता था। आज वो टोटली अगेंस्ट हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो इंटरनल बड़ा एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं एंड वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि आने वाले दिनों में भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट और ज़बान से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी जो कि कभी तफरीह तबाह का सामान बनेंगे और कभी हजीमत का सामान बनेंगे खुद उनके लिए। ज़रा हम आगे इस्लामाबाद भी जाएंगे और वहाँ भी अपने अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट सबसे बात करेंगे। इस वक्त दारुल हुकूमत में तमाम तर नज़रें हैं। इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ है तमाम तर ख़बरों का। इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ है अमरीका और ईरान की आला तरीन क़यादत का। इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ है दुनिया के तमाम तर मीडिया हाउसेज़ की तवज्जुहात का, तमाम तर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का। और ख़बर अब तक हमारे पास आपको पहुँचाने के लिए साथ साथ हम खबर, डेवलपिंग स्टोरीज़, तबसरे, तज़्ज़िये, ये सब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। कल रात गए पहुँचा है ईरान का वफ़द, आज अब से कुछ घंटों पहले इन दी अर्ली आवर्स ऑफ द डे पहुँचा है अमेरिका का वफ़द और उसको रिसीव किया है फील्ड मार्शल सिद्द आसिम मुनीर साहब ने, जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, जनाब इसहाक डार साहब ने। और ज़ाहिर है मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारी और डिटेल्स भी हैं जिसमें से हम आपको गाहे बगाहे इस ज़ाहिर सारे इशू की बहुत सारी अपने लेवल पे हसासियत भी है और हम आपके साथ ये तमाम तर चीज़ें उस तमाम तर प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए जो हसासियत और सारी चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आप तक ये सारी ख़बरें, तबसरे और तज़्ज़िये पहुँचाते रहेंगे। ये याद रहे कि जब से मुज़ाकरात हुए उसके बाद जो जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा बज़ाहिर इस मुज़ाकरात के इनेक़ाद को या इस मुज़ाकरात की क्वालिटी को लग रहा था कि जिस चीज़ ने पोटेंशियल ख़राब कर सकती है वो इसराइल की लबनान में जारहियत थी। ये भी मद्देनज़र रहे कि ईरान का मामला तो बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा फॉर ऑल द राइट रीज़न, लेकिन इस वाक़े के आगाज़ से ही जब से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है
اس کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیل نے لبنان میں جو کچھ کیا ہے اس کی بھی خبریت کسی بھی طور پہ کم نہیں، اگر تو اس نے خبروں میں اتنی جگہ نہیں بنائی چونکہ امریکہ ایران کا ایشو اتنا بڑا ایشو بن گیا تھا فار آل دا رائٹ ریزن، کہ صرف 1 مارچ یا 2 مارچ سے لے کے اب تک کم از کم 1,500 شہادتیں وہاں پہ ہوئی ہیں لبنان میں، کم از کم 12 سے 13 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں، کم از کم 14% لبنان کے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کیا، اور سیز فائر کے بعد جو بربریت کا نیا راؤنڈ شروع ہوا اس میں کم از کم 357 افراد شہید ہوئے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے لبنان، 60-65 لاکھ آبادی کا ملک ہے، اور بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے، اسرائیل کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں تقریباً 40% مہاجرین ہیں، جس میں فلسطینی اور شامی مہاجرین ہیں، جو باقی 60% مسلمان ہیں، اس میں بہت ایک مکس تمام تر سیکٹس کے لوگ ہیں، اور وہاں پر اسرائیل نے اپنی بربریت جاری رکھی۔ لیکن ابھی ایز وی اسپیک ہمیں واضح طور پر وہاں پر بھی صورتحال نسبتاً بہتر نظر آتی ہے۔ وی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ وہاں بھی امریکہ نے اسرائیل کو اس بات کا پابند کیا، اس بات پہ پریشرائز کیا کہ لبنان میں صورتحال بہتر بنائی جائے، تاکہ یہ جو منظر ہے اسلام آباد کا یہ لبنان کی وجہ سے متاثر ہو۔ اور جن دوران جنگ ہو رہی تھی اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیونکہ ظاہر ہے ساری ہائی لائٹ، ساری ہیڈ لائنز جو ہیں ایران، امریکہ اور سارے ان بیانات سے ریلیٹڈ ہوتی تھیں، تو غازہ پہ، لیبنان پہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس طریقے سے فوکس نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹ میں جو انیشیل جو ان کی ٹویٹ آئی تھی اس دھمکی سے پہلے، جس میں کچھ گھنٹے باقی رہ گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی سے پہلے، اس میں انہوں نے لیبنان کا ذکر کیا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سے اگری کر گئے، تو وہ آئی تھنک بڑا ایک گراؤنڈ بریکنگ پوائنٹ تھا وزیر اعظم کی طرف سے۔ جی ہاں، چیئرمین اے آر بنکتا جناب کامران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کامران صاحب آپ بتائیے گا، ظاہر ہے آپ کو ہم دہائیوں سے چیزیں کور کرتے ہم نے دیکھا ہے، آن فیلڈ، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، اپنے اسٹوڈیو سے خبریں بریک کرتے ہوئے، لیکن آپ کے لیے بھی آپ کی صحافتی تاریخ کا ایک بہت ہی یہ نایاب لمحہ ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں۔ بالکل نایاب لمحہ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ مطلب صرف میرے یا آپ کے یا ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نایاب لمحہ ہے کہ انقلاب ایران کے بعد پہلی بار امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اس ہائیسٹ لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو صرف یہ فیکٹ ہی جو ہے یہ کتنی بہت بڑا نایاب لمحہ ہے، اور پھر یہ کہ یہ اس کا پاکستان میں ہونا، اسلام آباد میں ہونا، اس کی جو چک و چوند ہے اس میں اس کا بڑا اضافہ کر دیتا ہے ہمارے لیے، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو الحمدللہ، اور پھر یہ کہ ہر مرحلہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے عبور ہو جانا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں خاص طور پہ بہت تلاطم رہا ہے اس پورے معاملے میں، جو رکاوٹیں آئیں، جو لبنان کی صورتحال پیدا ہوئی، جو امریکہ کا اصرار کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے، پھر ایران کا کہنا کہ جو ان کے فروزن ایسڈ سے وہ پہلے کھولے جائیں، اور پھر جو ٹویٹس مختلف آتی رہی، تو اس میں تو کل تو شام تک تو صرف یہ دعا تھی کہ یہ دونوں وفود جو ہیں یہ خیر سے پاکستان پہنچ جائیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہوگا کہ ہم اس حد تک حاصل کر لیں کہ گھوڑے کو ہم پانی کے قریب تک تو کم از کم بلا دیں۔ تو وہ ہم نے کم از کم وہ بالکل ایک بار بار، یعنی کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک عجیب تلاطم کی سی کیفیت تھی کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس پہ جو ہے وہ روانہ ہوئے، تو اس سے پھر یہ اندازہ ہوا کہ آبویسلی جب وہ روانہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں۔ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے یہ کنفرم ہوئے بغیر کہ مذاکرات ہونے، اور پھر اس کے بعد بہرحال اس کے بعد بھی مختلف میڈیا میں یہ چیز آتی رہی کہ کامران صاحب اف یو الاؤ می، آپ نے تو بہت سارے ایسے ایونٹ کور کیے ہیں، تو ان کو ظاہر وٹنس بھی کیا ہے صحافت میں، جس طریقے سے استقبال ہوا ڈیلیگیشنز کا، ایرانی وفد کا، پھر جے ڈی وینس جب آئے ہیں، ظاہر ہے وی آر ناٹ باڈی لینگویج ایکسپرٹ، بٹ ہم آپ کی ایکسپیرینس سے جاننا چاہتے ہیں۔ بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا، بڑے اچھے جیسچر ہمیں معلوم ہوتے ہیں جو ویژولز ابھی تک ہمارے سامنے آئے، کتنے ٹیلنگ ہے یہ ویژولز؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ بہت ہی خوشگوار، بہت ہی فرینڈلی، بہت ہی کمفرٹیبل، بہت ہی مطلب کسی کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں تھی، چہرے پہ مسکراہٹیں تھی، ایک کانفیڈنس تھا دونوں طرف۔ خاص طور پہ آبویسلی آنیسٹلی سب سے زیادہ تو ہمیں دیکھنا تھا ایرانی وفد کی صورتحال، ایران کے کس طرح سے
اور ایرانی وفد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. تو اور پھر دونوں شخصیات کا جن کا خیال تھا جو کہ آج ایران میں فیصلہ سازی میں بالکل چوٹی کی سطح پر ہیں, پارلیمنٹ اسپیکر بھی اور فارن منسٹر بھی, تو ان کے آنے کا جو انداز اور پھر جس طریقے سے وہ آئے اور عین وقت پہ آئے تو وہ بہت ہی شاندار رہا. اور پھر خود ظاہر ہے کہ لیڈ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب. یہ جس طرح سے انہوں نے ان کو ریسیو کیا اور جس طرح سے ایئرپورٹ پہ مسکراہٹیں اور گفتگو اور چھوٹی اسمال ٹاک ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھی, اور بہت ہی کمفرٹیبل. یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک تاریخ کے حالیہ تاریخ کے ایک بہت ہی سخت ترین مذاکرات کی کوئی ابتدا ہے جس میں کہ ٹینشن ہے یا نروسنس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, وہ ہم نے دیکھی. اور اس کے بعد 8-10 گھنٹے بعد جب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس آ گئے ان کا بھی, اور اس کے علاوہ ہم نے وہ بھی منظر دیکھا جب اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ پہنچے اسلام آباد میں علیحدہ, وہ بھی ایک منظر ہے. تو یہ 3 ارائیولز تھے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ بھی تھے, کانسیکوینشل بھی ہیں اور ہسٹورک بھی ہیں, اور یہ بہت ہی اطمینان اور سکون سے یہ عمل ہو گیا. اور اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہاں پہ صلاح مشورہ یا جو بھی گفتگو ہے وہ چل رہی ہے, اور وہ اس کا جو سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم صرف سرکاری طور پر ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا انتظار کریں اور وہ ہم دیکھیں. خیال یہی ہے کہ آج اور کل کے دوران جو ہے وہ ابتدائی طور پہ جو ہے اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ ہوگی. اس میں دعا بھی ہے اور آثار بھی ہیں اور خیال بھی ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو حالیہ ٹویٹ ہے وہ آپ دیکھیں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے, وہ بہت ہی کنسلیٹری ہے. اس میں بہت اس بات کی گفتگو ہے کہ ایران کی ترقی ہونی ہے, ایران کی ترقی میں ہم نے حصہ لینا ہے, اور پوری دنیا میں جو ہے وہ خاص طور پہ بڑا اس کا سکون ہوگا. مشرق وسطیٰ میں جو اکانومی ہے وہ اس میں بڑی تیزی آئے گی. تو وہ ہر لفظ ہر جملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آخری جو ان کا ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ ہے وہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی کافی انرجیٹک ہے اور بہت پازیٹیو ہے. تو ماحول کی حد تک اور جو اب تک کے آثار ہم نے دیکھے اس میں کہیں پہ کوئی بڑی منفی ہم نے یا کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. سب سے بڑا آج کا گین یہی ہے. اور کام صاحب اسی کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آخری میڈیا انٹریکشن ہے کہ اس وقت کی میڈیا انٹریکشن جب ان کی ہدایت پر ان کے نائب صدر محو پرواز سے پاکستان کی جانب اور تقریباً نصف رستہ طے کر چکے تھے, تب جو ایک 1.5 منٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا انٹریکشن کیا اس میں بھی کوئی بھڑک, کوئی دھمکی, کوئی ایسی بات نہیں تھی, بلکہ انہوں نے 2-3 باتیں کی. اسے یہ تاثر, اسے اخذ کرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کہ مذاکرات کا نتیجہ انشاءاللہ مثبت ہوگا؟ وہ یوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 99% کوٹ ان کوٹ ڈونلڈ ٹرمپ 99% یہ مذاکرات اس متعلق ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نو نیوکلیئر ویپنز کے ایران دوبارہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے. اور ہرمز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ تو کھل ہی جائے گا, وہ تو ہو ہی جائے گا. اب اگر امریکہ کا اصرار, اگر ٹرمپ کے اسی بیان کو بنیاد بناتے ہوئے ہم تجزیہ بنائیں کہ امریکہ کا اصرار اگر زیادہ تر واقعاً اسی چیز پر ہوتا ہے کہ نو نیوکلیئر ویپن, تو یہ تو پھر ایک ایسی چیز ہے جس پہ سولوشن اس لیے اٹین کیا جا سکتا ہے کہ ایران کی تو پبلک پوزیشن رہی ہے اس پہ کہ یورینیم کی افزودگی ہم نے جتنی بھی کی ہے وہ اس خاص حد سے زیادہ نہیں ہے, اور جتنی کی ہے اس کا بھی مقصد کوئی ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں ہے. دیکھیے اس میں امپورٹنٹ بات جاننے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بالکل پوزیشن ایران کی رہی ہے, لیکن یہ اس وقت یہ پوزیشن رہی تھی کہ جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے. اس وقت یہ بھیانک جنگ نہیں ہوئی تھی. اس وقت یہ 11,000 ایرانی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں مارے نہیں گئے تھے. اس وقت تک ایران کا پورا معاشی اور جو انفراسٹرکچر دوسرا ڈھانچہ سول ڈھانچہ ہے وہ تباہ نہیں ہوا تھا. ایران کی یونیورسٹی اسکول کالجز کو برباد نہیں کر دیا گیا تھا. تو یہ ہمیں بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ مرب میں ایک سکول میں, گرلز سکول میں حملے میں 170 ایرانی بچیاں شہید نہیں ہو گئی تھیں. تو یہ بالکل تھی ایران کی پوزیشن, ہمیشہ تھی, اور ابھی بھی ان کا یہاں آنا, مذاکرات کرنا, اس پہ آمادگی اور اس کا ابتدا ہونا اور ایک خوشگوار انداز سے ابتدا کرنا, یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے اس بیک گراؤنڈ میں جو کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ وہ قوم ہے نا, دیکھیں ایک یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے اور دوسری جگہوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ شہادت کا جو جذبہ ہے یا جو یہ جذبات ہیں یا جو عقیدے ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں ان کے مقابلے میں.
تو یہ بہرحال مگر اس سب کے باوجود دیکھیں نا کتنی پازیٹیو بات ہے، یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ پاکستان کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، کہ اس پس منظر کے باوجود آج ایرانی قیادت یہاں اسلام آباد میں موجود ہے، اس پس منظر کے باوجود آج جو ہے وہ امریکی پوری قیادت یہاں پہ موجود ہے، اور وہ بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے، وہ بات چیت کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، جو بھی فارمیٹ طے ہوا اس کے تحت اب جو پیغامات ہیں ان کا ابتدائی تبادلہ بھی ہو چکا، اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہمیں بس یہی ہے، اللہ سے توقع بھی ہے، امید بھی ہے، اور تمام آثار شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ خیر کی خبر آئے گی انشاءاللہ تعالی اسلام آباد سے، اور اس کے لیے سیٹنگ بھی ہے بالکل انشاءاللہ۔ ایک تو آپ نے جو بات کی ہے عقیدے کی اور شہادت کی، اور وہ ظاہر ساری انسپریشن جو مسلمان ڈرا کرتے ہیں ایران کا اپنے ایک اٹ واز سو انٹرسٹنگ فار می ٹو سی کہ یہ ہم نے اسکائی نیوز پہ ڈیبیٹ ہوتے ہوئے دیکھی کہ شاید ایک میجر مس کیلکولیشن یہ بھی ہوئی کہ جس طریقے سے ڈیتھس کو یا اس وار کو امریکنز جس اینگل سے دیکھتے ہیں، جس لینس سے دیکھتے ہیں، ایران اس لینس سے نہیں دیکھتا۔ وہاں مارٹرڈم کا پورا کانسیپٹ ہے، وہ اپنی انسپریشن ڈرائیو کرتے ہیں ایک سرٹن انسیڈنٹ اور ٹریجڈی آف کربلا سارا، تو یعنی انٹرنیشنل ڈسکورس کا حصہ بنی یہ ساری ڈسکشن۔ اور کامران صاحب پلیز آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں میں ضروری سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے معیشت کے حوالے سے آپ کے بڑی ریسرچ اور آپ پروگرام اور سب کرتے ہیں، اس سارے صورتحال کے دوران سعودیہ کا خزانہ مینیج کرنے والے یعنی کہ سعودی وزیر خزانہ اگر پاکستان آتے ہیں تو ظاہر ہے وی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو نا کہ وہ کوئی ایسے ہی تو یہ دورہ نہیں ہو گیا ہوگا۔ سو اس کا مطلب جہاں ایک طرف سفارت کے میدان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، وہاں تجارت اور معیشت کے میدان میں بھی کوئی میجر کمٹمنٹس اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، جو کہ شاید اس وقت خبروں میں اس انداز سے جگہ نہ بنا پا رہا ہو چونکہ باقی خبروں کا سمندر اتنا ہے، لیکن وہاں بھی کوئی بہت اہم ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ۔ جی، یہ ان تمام معاملات میں سفارتکاری میں اور اسٹریٹجک اور اس معاملات میں سب سے زیادہ اہمیت ٹائمنگ کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے پیش رفت کا ذکر کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کرٹیکل ہے۔ یہ ٹائمنگ اس وقت ہے کہ جب کہ پاکستان میں ان مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے اور پیس مذاکرات کی ابتدا ہوئی، عین اسی دن سعودی عرب سے اس وفد کا آنا، سعودی وزیر خزانہ کو خود لیڈ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر یہ وفد جو آیا ہے جس کو سعودی وزیر خزانہ نے لیڈ کیا، یہ براہ راست کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ہدایت پہ، حکم پہ اور ان کی ہدایت پہ یہاں پہنچا ہے، اور یہ اس وقت آیا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ریزرو پہ اس وقت ہمیں پریشر کی کیفیت ہے۔ ابھی ہم نے اپنا $1.5 بلین کا یورو بانڈ ہم نے ریٹائر کیا ہے، ہم نے اس کی پیمنٹس کی ہیں اور بہت آنریبلی کی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ $3.5 بلین جو کہ ہمارے پاس فکس ڈپازٹس میں رہتے ہیں یو اے ای کے، تو وہ ہم اس کی ادائیگی ہم کر دیں گے۔ معمول کا عمل ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے تھوڑے عرصے کے لیے لیے تھے اور اس کے بعد اب ہم اس کو واپس کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو ریزروز ہیں اس میں ایک قلعہ سا پیدا ہو رہا ہے جو کہ اس کو جلد از جلد جو ہے اس کو فل کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ایک عام خیال یہی ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں ایک ریزرو میں کمی ہو رہی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے، تقریباً $5 ارب کی ہے کل ملا کے، تو ایک عام جو ماہرین کا خیال ہے، جو بابسوخ ذرائع کہتے ہیں، اس میں تو ہم اپنی خبروں کو استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں فکس ڈپازٹ ایک ریزروز کی $5 بلین کی اچانک جو کمی آئی ہے، اچانک تو میں نہیں کہوں گا، تو وہ جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے فوری طور پہ۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی اور بہت ہی کریٹیکل وقت پہ بہت ہی زبردست قسم کی، جیسے ہمیشہ سعودی عرب کرتا رہتا ہے، تو یہ مدد بھی آئے گی۔ اس کے علاوہ بڑی انویسٹمنٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آئل ریفائنری کی بھی بات ہوئی ہے، تو جس وقت پاکستان اپنے دل و جان سے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے، تو اس کو فوری طور پر ریکگنیشن دینا جو ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ فوری طور پہ سعودی عرب جو ہمارا عظیم ترین دوست ہے اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کے رشتے ہیں ہمارے، ایک بار پھر انہوں نے پلک جھپکتے ہماری مدد کی جو ہے وہ عملی مظاہرہ کیا، اور اس کے لیے بالکل آپ نے ٹائمنگ کا ذکر کیا، ٹائمنگ بڑے میٹر کرتے ہیں ان ایشوز میں۔ مین وائل ظاہر ہے کچھ اپڈیٹس اسلام آباد سے بھی جان لیتے ہیں، کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خاور گومن اسلام آباد بیورو چیف ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ذرا ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں جی اپڈیٹس ان کے پاس کیا ہیں۔ خاور ذرا ہمیں بتائیے گا اوور آل
اسلام آباد میں وائبس کیسی ہیں؟ زبردست ماحول ہے، ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ فورن میڈیا بھی موجود ہے، کوریج ہو رہی ہے، منٹ ٹو منٹ کوریج ہو رہی ہے. مذاکرات کب سے شروع ہونے ہیں؟ کیا اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں؟ کیا اس وقت ماحول ہے؟ تھوڑا ہمیں وہاں سے بتائیے گا صورتحال. بہت شکریہ صدف. ماحول تو آپ دیکھ سکتی ہیں، یہ آج 11 اپریل ہے. موسمی اعتبار سے تو بہت گرمی ہونی چاہیے، لیکن اسلام آباد میں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. میرے عقب میں آپ اسلام آباد کے پہاڑ، یہ فیصل ماسک آپ دیکھ سکتی ہیں. تو موسم بڑا زبردست شاندار ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں، اور مطلب موسم کی بات کی جائے تو بڑا آئیڈیل ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے کب شروع ہوں گے، میرے خیال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ مذاکرات کا حتمی نتیجہ کب ملے گا. مذاکرات شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ایڈوانس پارٹیز آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 دن سے اسلام آباد کے اندر موجود تھیں. ابھی یہ جو فائنل پارٹیز آ گئی ہیں، ظاہر ہے جو بھی نوک پلک اس کی درستگی ہونی ہے، جو بھی ایگریمنٹ ہونا ہے بٹوین ایرانینز اینڈ جو امریکن ڈیلیگیشن ہے. کل بھی جب بدامی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس کے اوپر میری رائے یہی تھی کہ جب یہ ڈیلیگیشن اپنے اپنے ممالک سے پاکستان کی طرف انہوں نے اپنے جو سفر کا آغاز کیا تو 90% مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے. جب ٹچ ڈاؤن کریں گے پاکستان کی سرزمین کے اوپر تو اس کو اب 95-98% کے قریب لے جائیں. تو اب انشاءاللہ جو ہے فائنل نتیجے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور. تو ہم فائنل کا جو حتمی نتیجہ ہے اس کا ہم انتظار کریں گے. ادروائز جو ہمارے پاس صدف ہمارے سفارتی ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں، باڈی لینگویج کی بات کر رہے ہیں. جب ڈیلیگیشن آئے ان کی باڈی لینگویج سے جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے تو بڑا واضح اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ دے آر ویری ریلیکس، دے آر ویری مطلب ان کی بڑی ایزی گوئنگ باڈی لینگویجز ہیں. اور وہ یہ دونوں اطراف کی. پاکستان کا کردار ظاہر ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور پاکستان جو ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر ہوسٹ کر رہا ہے. تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے جب فیلڈ مارشل خود جاتے ہیں، ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر اور باقی جو اہم عہدے داران ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے ایز اے ہوسٹ، وہ کسی بھی سطح کے اوپر ہم اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑ رہے. ہر سطح کے اوپر ہر چیز کا خیال رکھے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کے انتظامات ہوں، باقی جو لاجسٹکس ہیں وہ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور ایک بات بار بار میں اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں، آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں بھی، جو اپنے سامعین کو پاکستان میں، پاکستان سے باہر جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا کردار اس حد تک ہے کہ ہم نے دونوں فریقین کو ایک مذاکراتی ٹیبل کے اوپر لا کے بٹھانا تھا. الحمدللہ وہ ہم نے بٹھا دیا. انیشیل جو شرائط تھیں، ایک جنگ بندی ہونی چاہیے عارضی، وہ ہو گئی. شرط یہ تھی کہ آبنہ ہرمز سے جو ہے ٹرانسپورٹ شروع ہو جائے، وہ شروع ہو گئی. اور باقی جو تھوڑے بہت ہم دیکھ رہا ہے انیشیلی جو ہکپس سامنے آئے، سیز فائر اس طرح کی جب عارضی ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کے ہکپس جو ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں، ان کو بھی اوور کم کیا گیا. لبنان کا ایشو، اب لبنان کے حوالے سے ناٹ لیس دین دا پرائم منسٹر آف اسرائیل وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ امریکن ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں. سو تمام جو اشارے ہیں وہ اس بات کی طرف جو ہے اندیہ دیتے ہیں کہ وی آر موونگ ان اے رائٹ ڈائریکشن. تو خاور صاحب، میں آپ کو مطلب زیادہ میں نہیں آپ کو یہ کہتا کہ یعنی ظاہر ہے جتنا آپ کے لیے ممکن ہو ہم تک یہ معلومات پہنچانا اتنا ہی پہنچائے گا، لیکن خالی اتنا میں ایک ہنٹ دے دیجئے کہ مذاکرات کی حتمی شکل یا ایک ایسی شکل کی جس سے ہمیں کم از کم سمت کا ایک واضح اندازہ ہو جائے، اس حوالے سے خبریت ہم آج کے ہی دن میں تلاش کریں اور توقع کریں، یا یہ شاید 1-2-3 دن سے زیادہ بھی ہوتا ہے، یا آج ہی شاید دن کے اختتام پر تصویر واضح ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی خبر اور تجزیے میں؟ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینسڈ جو ہے اینکر ہیں. میں آپ یہ تو نہیں کہوں گا میں بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں صحافی بنا تو میں آپ کو تب سے ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا ہوں. جب واقعی آپ بڑے معصوم تھے، چھوٹے سے تھے آپ ایئر وے کے اوپر، اس وقت تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ آپ کے اوپر یہ میرے ایئر وائی کے اوپر کوئی جو نا یہ چائلڈ لیبر کا قانون لگنا چاہیے کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بٹھا دیا. تو آپ کا سوال ہے، کویسچن ہے، وہ بڑا زبردست ہے. دیکھیں بدامی صاحب، اس کا جواب جو میری نظر میں ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے 71 ممبرز کے اوپر مشتمل ہے. ہائیسٹ لیول کے اوپر تمام لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں. امریکن جو ڈیلیگیشن ہیں
नायब सदर का पाकिस्तान के अंदर आना, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमेरिकन सदर के ऊपर, और अमेरिकन सदर का ये कहना कि बड़े अच्छे की उम्मीद है, एक वर्ल्ड रीसेट होने जा रहा है। तो मुज़ाकरात मेरी नज़र में, आप अगर मैं ये कहूँ कि ऑलरेडी कामयाब हो चुके हुए हैं काफ़ी हद तक। खबर, आपका सवाल कि क्या आज रात आ जाएगी या अर्ली मॉर्निंग सुबह हो जाएगी, मेरे लिए अगर खबर एनी टाइम सून जो आ जाए तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। अगेन जब इस तरह के मामलात होते हैं, जाहिर है काफ़ी पेचीदा मामला भी है। फेस ऑफ जब होता है, दोनों तरफ फेस टू फेस जब बैठती हैं, कुछ इश्यूज़ के ऊपर जाहिर है गिव एंड टेक होगा, लेकिन जो लार्जली जो है दोनों तरफ से कुछ ऐसे नुक्ते हैं जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, वो दोनों तरफ से हमें इस बात का इशारा मिल रहा है। वो उनकी पाकिस्तान आमद जब हो गई तो इससे हमें कंफर्म हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कुछ जो यार लोग हैं वो तो ये भी कह रहे थे कि जनाब आला देखिएगा जो जेडी वैंस का जहाज़ है वो रास्ते से वापस मुड़ जाएगा जी। रात को जब स्पीकर जो है ईरानी स्पीकर का एक ट्वीट आया कि जी कुछ शराइत हैं, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, तो कुछ लोगों का ये हाल था, हो ये तो अभी देखिएगा, अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कैंसिल हो गया, सब खत्म, कुछ नहीं होगा। देखा सारे मामला आगे बढ़े, हाँ सारे मामला अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आपके सवाल का जवाब मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा कि किसी भी लम्हे ये वहाँ से अच्छे की खबर आ जाए, लेकिन यस जब पार्टीज आ गई हैं, जब बदामी साहब दो पहलवान जब मैदान में आ गए हैं ना, तो अब वहाँ से नतीजा आ जाएगा। अब वो अच्छे हम इन जो हमारे जो पहलवान हैं, हमारी गुजारिश है बीइंग ए होस्ट कि हम उनकी रेसलिंग नहीं चाहते, हम चाह रहे हैं कि वो आराम से बैठें और एक तस्फिया कंसेंसस जो भी दरमियान में उनके जो भी कॉमन ग्राउंड उन्होंने ढूंढना है वो ढूंढे। और हमने इसके बहुत सारे राउंड अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिए, फाइनल का अनाउंसमेंट बाकी है ये, और इंशाल्लाह ऐसा ये ऐसी रेसलिंग है, ऐसा मुकाबला है जिसमें सभी विनर्स हैं, जिसमें अमन जीतेगा इंशाल्लाह, सारे अमन पसंद जीतेंगे इंशाल्लाह इसमें इंशाल्लाह। और इस सारे सिनेरियो में अगर हम इंडिया का जिक्र करें तो यकीनन वहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि इस करने से और कोई उनका जिक्र नहीं कर रहा, बड़े मतलब वो तो इररिलेवेंट हो गए सारे सिनेरियो में। और उनके यहाँ पब्लिक, उनकी ऑपोजिशन, जिस तरह से मोदी सरकार, क्योंकि उनकी पॉलिसी तो ये रही कि पाकिस्तान को खत्ते में आइसोलेट कर दें, पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत का बयानिया वो बिल्ड करते रहे। आज हम देख रहे हैं कि वो बयानिया भी पाश हो गया है, कहीं पर भारत हमें नजर नहीं आ रहा है, बहुत इररिलेवेंट हो गया है सारी सूरत हाल में। अब उनका मीडिया करे क्या, वो झूठ ही पर रिलाई कर सकता है, जो हमें होता हुआ उनकी तरफ से दिख भी रहा है, लेकिन बहरहाल उनका हर झूठ जो है वो फिर हम देखते हैं कि वो डिबंक भी हो जाता है। तो खबर ज़ाहिर है इस सूरत हाल में वहाँ पर सिफारतकार भी मौजूद हैं, वो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान का रोल एज नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, खित्ते में जो पहले भारत के सर हुआ करता था, अब ये हिस्से पे पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है। इस पर क्या राय रखते हैं वहाँ पर मौजूद जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं या जो सिफारतकार हैं, वो पाकिस्तान के इस नए रोल, इमर्जिंग रोल के बारे में क्या कहते नजर आते हैं? जहाँ तक आपने सदर इंडिया की बात की तो वो कहते हैं ना कि कामयाबी उसका मज़ा आता है जो आपका दुश्मन भी माने। शशि तहूर का जो एक आर्टिकल हम शोर ज़माना वो पढ़ें, और जितने भी सेन एलिमेंट्स हैं, गो के कम है इस वक्त इंडियन जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का ये जो किरदार है एज ए ब्रिंगर ऑफ पीस, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, और पाकिस्तान का ये जो एफर्ट है इसके हमें पीछे खड़ा होना चाहिए, हमें इसके सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बेहुदा और लग जो है लैंग्वेज इस्तेमाल की थी उनकी इंटायर फॉरेन ऑफिस की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर नाम नहाद पढ़े लिखे, किताबें लिखी हुई हैं, और उनके बारे में यही तासुर सारी दुनिया के अंदर पाया जाता है कि वो बहुत वेल रेड आदमी हैं और उनसे हमेशा आप अच्छे की जो है आप उम्मीद रखें। लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि उनके ज़ुबान से जो अल्फाज निकल गए इवेंचुअली उनके अपने मुंह के ऊपर पड़ रहे हैं। लिहाजा हमें इंडिया से उन्हीं अनासर का जिक्र करना चाहिए जो पाकिस्तान के किरदार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, जो फॉरेन मीडिया आया हुआ है, जिन लोगों से हमारी बात हो रही है, सफारतकार जो जहाँ पे मौजूद हैं, देखें ये पाकिस्तान का एक फाइनेस्ट मूवमेंट है। उसकी दो तीन बड़ी बुनियादी वजह हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका से लेके इंडिया तक कुछ अरसे तक हमें एक टेरर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क साबित करने के लिए भरपूर कोशिश की गई। सारी दुनिया के अंदर पैसा लगाया गया,
آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو یورپین یونین سے وہاں سے ایک خبر آئی تھی کہ کس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا جو ہے وہاں سے اکاؤنٹس بنا کے کہ پاکستان جو ہے یہ سارا ایکسٹریمزم پھیلاتا ہے، پاکستان جو ہے وہاں ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے. ہم نے وہ تمام تر چیلنجز کے باوجود یہ کردار نہ صرف اس کو ایکسیپٹ کیا بلکہ اس کے اوپر کامیابی سے آگے گامزن ہے. تو آپ دیکھیں نا الحمدللہ یعنی وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، پھر وہاں پہ جذبات بھی اکارڈنگلی بدل گئے. خبر ہے پلیز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ظاہر ہے آج کا دن ہے، اسلام آباد مرکز ہے، خبروں کا مرکز ہے، انشاءاللہ اچھی خبروں کا مرکز ہے اور آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے. خبر گمن صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساتھ موجود رہیں گے. بیوٹ ہے زبردست، اور جس طریقے سے پاکستان کا ذکر کیا گیا، تھینک یو فیلڈ مارشل، تھینک یو شہباز شریف، تھینک یو پاکستان. جب دنیا ڈارکنیس میں جا رہی تھی، ایسے میں پاکستان نے تمام خوف کی دیواریں گرا دیں اور بڑھ کر امن کی بات کی. انسانیت کے لیے نور انسانیت کا اس میں ورڈ یوز ہوا ہے. اینڈ آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ آف مائی کنٹری، آف مائی لیڈرشپ. گوز بمز فیل ہو رہے تھے. تو تشکر پاکستان کہا گیا ایران کی جانب سے، بڑے خوبصورت جیسچر کا اظہار کیا گیا. مطلب یہ اتنا ایک ریئر مومنٹ ہے. یس، اٹ از فار شیور اے مومنٹ ٹو سیلیبریٹ. اٹ از فار شیور اے مومنٹ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں. ابھی ہم ایک لمحے کے لیے سارا کانٹیکسٹ بھول بھی جائیں، جو کہ بھلانے والا نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے کتنا امن آیا، کتنے لوگوں کی جانیں بچیں، کتنے مسلمانوں کی جانیں بچیں. آپ سارا کانٹیکسٹ بھول جائیں. دا فیکٹ کہ آپ کے ملک کا نام، دا فیکٹ کہ آپ کی قیادت کا نام ایک اور ملک کے میدان میں، ایوان میں اور اب ٹیلی ویژن چینل پر ہے، سرکاری ٹیلی ویژن چینل پر ہے. تشکر پاکستان کے. اٹ برنگ ٹیئرز ٹو مائی آئیز اینڈ فار آل دا رائٹ ریزن کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا گھر ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے. تو جب ملک کی، جب اپنے گھر کی نیک نامی ہوتی ہے تو انسان کا سر بہت فخر سے بلند ہوتا ہے. اس سے زیادہ اچھا مومنٹ نہیں ہو سکتا کہ ایسے موقع پہ جب دنیا ایسے کھڑی ہوئی تھی، وہاں پر فریقین کی جانب سے آپ کے ملک کے کردار کو سراہا جا رہا ہے اور ہمارے ملک کی تعریف توصیف ایک، یعنی تعریف ہم کہتے ہیں نا، تعریف وہ جو دوسرا کرے. یہ اس میں سے کوئی بات پاکستان کا موقف نہیں ہے یہ وہاں پر. اور آپ اس کی ہم نے ساتھ ساتھ سب ٹائٹلز میں انگریزی میں بھی چلائے تاکہ ذرا جاننے میں آسانی ہے کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے. سو ہر الفاظ لفظ میں، ہر انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے اچھا مومنٹ پاکستان از آلویز لائک دیٹ. ہم ہمیشہ سے امن کی بات کرتے رہے اور ہم نے اس دوران، اس سارے عرصے میں جتنی دہشت گردی کا ہم شکار رہے، جو قربانیاں ہماری عوام نے، جو ہماری افراد نے دی ہیں، ان گنت قربانی ہم نے دی ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے اس اصول سے پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، UN کے پلیٹ فارم کے حوالے سے. پاکستان نے جب بھی آواز اٹھائی ہے دنیا میں امن کے لیے آواز اٹھائی، اور یقیناً آج بینگ اے پاکستانی مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے اپنے ملک پہ، اپنے ملک کے اس کردار پر. یہ وہ تاریخی کردار ہے جو آنے والے وقتوں میں لکھا جائے گا، سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا. اور یقیناً وسیم، جب یہ جنگ ہو رہی تھی ہم یہ سوال اپنے مہمانوں سے پوچھتے تھے کہ وہ کون سا ملک ہوگا جو یہ کر سکے گا، جو روک سکے گا. کوئی تو ہو جو کہے انف از انف، کہ وار نہیں ہونی چاہیے، وار صرف ڈسٹرکشن لاتی ہے، وار صرف تباہی لاتی ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا اس وقت کہ یہ رول اللہ پاک ہمارے حصے میں لے کر آئیں. الحمدللہ رب العالمین. سو واٹ اے ڈے، واٹ اے مارننگ. اور کیا مومنٹس ہیں یہ. اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا اور آپ کا کوئی بھی تعلق ہو، کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، لسان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، وی ہیو آل دا ریزن کہ ہم اس منظر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، اس دعا کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے وطن کی ایسے ہی نیک نامی اقوام عالم میں ہوتی رہے. یہ باتیں ہم نے جملوں میں، ترانوں میں سنی ہیں، آج ہم اس کی عملی تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ نشریات ہماری جاری ہے، تبصروں، تجزیوں، خبروں، ڈیولپنگ سٹوریز کو آپ تک پہنچانے سے جاری ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور مذاکرات کی ٹیبل سج گئی ہے اسلام آباد میں. پاکستان نے کلیدی تاریخی رول اس میں پلے کیا ہے اور وہی بات ہم فریقین کو ٹیبل پر تو لے آئے. اب ٹیبل ٹاک کیسے آگے بڑھے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں فریقین پہ. اور تشکر پاکستان، شکریہ پاکستان کی گونج ہم دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے
ہم نے ایران میں جو نغمہ جاری ہوا ہے اس حوالے سے بات کی، بڑے زبردست الفاظ میں پاکستان کا ذکر ہوا ہے، اور یقیناً پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے اس کے بارے میں پوری دنیا سے ہم اعتراف دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں وسیم کہ یہ سلسلہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل طریقے سے مزید آگے بڑھے۔ ٹرو، اس حوالے سے ہماری خصوصی نشریات جاری ہیں، انشاءاللہ آج دن بھر جاری رہے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم، واٹ اے مومنٹ ٹو چیریش، اور اللہ کرے کہ اس طرح کے مومنٹ جو ہے پاکستان کی مطلب مستقل تاریخ کا حصہ بن جائیں، بارہا آتے رہیں۔ یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ یہ ایک ریت ہوتی ہے نا، ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ جب اس سطح کے لوگ آئے ہوئے ہوں تو اکثر جو باریک بینی والی چیزیں ہوتی ہیں، جو بہت جزیات ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو ایک فائنل ٹچ دینے کے لیے اور ایک اختتام تک پہنچانے کے لیے، اناؤنسمنٹ کے مرحلے تک لے جانے کے لیے پھر وفود کی سطح پر یا بڑے لیول کے لوگ آتے ہیں، باقی بیوروکریسی اور سفارتکار اور وہ سارے چیزوں کو طے کرتے ہیں، ظاہر اپنے بڑوں کے اپروول سے نوک پلک سوار لیتے ہیں۔ سو ہم آج جب یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے ہیں پچھلے 12 گھنٹے پاکستان میں، سو وی کین ازیوم کہ بہت کچھ ہے جو کہ کہیں نہ کہیں طے پا بھی گیا ہوگا اور اس کو حتمی مراحل میں داخل کیا جا رہا ہوگا۔ دیکھیں، آپ کو دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ اور ایک میڈیٹر کا رول۔ انوائرمنٹ تو میچیور ہو گئی تھی کیونکہ دونوں سٹیٹس نے ریلائز کر لیا کہ جنگ کے بغیر، جنگ کے ساتھ وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے، اور اکنامک کاسٹ بہت بڑھ گئی تھی۔ میڈیٹر نے اپنا بڑا اچھا رول ادا کیا، جو کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، ہماری لیڈرشپ جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں، اور فارن منسٹر دار صاحب ہیں، ان تینوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ مینٹین کیا۔ انہوں نے اپنی ریپو واشنگٹن میں بھی مینٹین کی، تہران میں بھی کی، اور گلف جو سٹیٹس ہیں ہمارے عرب بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی انڈائریکٹلی انوالو رکھا۔ ان ساری چیزوں کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک نیوٹرل کا، ہمارا ایک نیوٹرلٹی کا، ایک ویل وشر کا بنا، اور اس کے بعد یہ نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی۔ دیکھیں نا، سیز فائر ہو چکا ہے، اس کے بعد اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، ریوٹر کی رپورٹ آئی ہے کہ امریکنز نے ایگریڈ کر لیا کہ تھرڈ پارٹی جو سینکشنز ہیں وہ ایران کے اوپر ختم کر دی جائیں گی، تو یہ ایک بہت بڑا ہے۔ ایران نے بھی ایگریڈ کر لیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولیں گے، اور جو وہاں پہ مائنز ہیں ان کو جلد کلیئر کریں گے۔ تو یہ سارے انڈیکیٹرز انڈیکیٹ کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نوک پلک تو پہلے بنائی جا رہی تھی اور اب فائنل ہو جائے گی۔ بالکل انشاءاللہ جو کچھ دیر بعد ہمیں یہ سننے کو ملے گا کہ اسلام آباد کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ جنگ جو ہے، جو سیز فائر ہے، وہ پرماننٹلی بند ہو گیا، اور دنیا کو جو اس وقت اکنامک شاکس لگ رہے تھے اور ڈسٹرکشن ہو رہی تھی، اور جو خطرہ تھا خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک کو جو کہ اس کا نیبر تھا، وہ خطرہ ٹل گیا یا ختم ہو گیا۔ اور سر، آپ کا ظاہر ہے انٹرنیشنل امور پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، تو یہ بھی بتائیے کہ یہ کہنا بھی کوئی اوور اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا نا، بلکہ بالکل ٹھیک ہوگا کہ ابھی ہم اس وقت اسلام آباد میں جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ گھنٹوں پر محیط ایک ایونٹ تو ہے ہی، لیکن اس کے جو یہ ایکچولی پاکستان کا پرسپشن بھی ایک بالکل چینج ہو رہا ہے، جس کے دورس اثرات ہمیں آنے والے دن، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں ملیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے بنیاد و مرسوز میں عسکری محاذ پہ کامیابی حاصل کی تو وہ ایک کچھ گھنٹوں کا ایونٹ نہیں تھا جو ہو کے ختم ہو گیا، اس سے پوری ایکویژن ہی چینج ہو گئی، اور اس کے بعد دنیا نے ہمیں الگ انداز سے ایڈریس کرنا شروع کر دیا۔ تو اب جب دنیا ایک جنگ کے دہانے کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بربریت ایک ملک کی وجہ سے جس کا نام پاکستان ہے، دو لیڈران کی وجہ سے جن کا نام شہباز شریف اور آصف منیر صاحب ہے، تو پھر یہ اٹ از ناٹ اونلی این ایونٹ بلکہ ایک پوری پرسپشن، ایک ملک کے بعد ایک ملک کی ری برانڈنگ ہے ان آل دا پازیٹیو سینس۔ یہ کہنا ٹھیک ہوگا، اس میں اوور اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے؟ یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ دیکھیں 50 سال سے ہم دنیا کے لیے، دنیا کے امن کے لیے انوالو ہیں۔ جب سوویت یونین آ رہا تھا دنیا کو تباہ بعد کا، ہم اس میں بھی رکے، ہم نے وار آن ٹیررزم بھی لڑی اور اپنے ملک میں برداشت بھی کیا، اور ابھی تک برداشت کر رہے ہیں۔ ہم نے دو بڑی طاقتوں کے درمیان، جن کے درمیان اور کوئی نیگوشیٹر اویلیبل نہیں تھا، ہم نے ایک بڑا اچھا ڈپلومیٹک رول پلے کیا، اور ہمارا جو نیبر 7 گنا ہمارے سے بڑا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہر دفعہ وہ ہمارے ساتھ، ہمارے پہ اگریشن کرتا تھا، مگر ہمارے ان لیڈران نے ایک اچھا رول پلے کیا اور اس کو ڈیفیٹ کی، اور اس کے بعد پوری دنیا کا ایک چینج ہوگی۔ تو ہمیں اس وقت چینجنگ ورلڈ آرڈر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بڑا ملٹی پولر
ورلڈ امرج کر رہا ہے اور اس میں مڈل پاورز کا ایک رول بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پہ اسٹیٹ لائک جو پاکستان ہے, کیونکہ اس کی 50 سالہ ہسٹری اور اس کا جو کرنٹ رول ہے, اس نے مل کے اس طرح کی انوائرمنٹ بنا دی ہے کہ جو لوگ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم آئسولیٹڈ ہیں اور ہم اس وقت ڈیلیور نہیں کر سکتے, ہم نے ڈیلیور کیا. الحمدللہ. سر تھینک یو سو ویری مچ, آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, بہت بہت شکریہ. تازہ ترین خبر یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک پھر کوئی پوسٹ کر دی ہے, مطلب وہ پوسٹ سے مطلب میں کچھ دیر پہلے کی ٹویٹ ہے, کچھ گھنٹوں پہلے کی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہی اچھا منظر ہے یہ, یعنی الفاظ میرے انداز کہ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ خالی جہاز جن میں $2 ملین بیرلز کی کیپیسٹی ہے, وہ امریکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ امریکہ سے آئل خریدیں, چونکہ ہرمز کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ہرمز کا ستیہ ناز کر کے اور پھر آپ کہیں کہ بھائی جان میں تو ہرمز پہ تیل لیتا نہیں ہوں, آپ لوگ لیتے ہو, آپ لوگ جا کے کھلوا لو, اور آپ لوگ کو چاہیے تو مجھ سے لو, میرے پاس بہت ہے, میں نے وینزویلا بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو یہ بھی ایکچولی جب سے وہ وینزویلا کو قبضے میں لیا ہے نا, تو وہ جو ہے نا سوچ رہے ہیں اس کو بیچنا کیسے ہے, وہ راستے تلاش کر رہے ہیں. وہ اب نئے ہرمز کا معاملہ جو پہلے کھلا ہوا تھا وہ بند ہو گیا, اب اسے دوبارہ کھلوا رہے ہیں. اس کے لیے امریکن جو ہے وہ بلینز آف ڈالر جو ہے اس پہ خرچ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا, ٹرانسمیشن کا سلسلہ تھرو آؤٹ جاری رہے گا, آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے, کیپ یو پوسٹڈ, بتاتے رہیں گے صورتحال کیا ہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں, لیکن ٹرانسمیشن نیوز اپڈیٹس کا سلسلہ ARY کے پلیٹ فارم سے جاری رہے گا.